अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजिहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 19 सूरतुल फुरक़ान उर्दू तर्जुमा और तफसीर। आज इसके आखिरी रुकू का आगाज़ करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रुकू में आयत नंबर 60 तक हमने पढ़ लिया था। आज के सबक में आयत नंबर 61 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इनमें चिराग और रोशन करने वाला चाँद बनाया। रब्बुल आलमीन ने इस रुकू के आगाज़ में अपनी यहाँ पर सिफ़ात बयान की। रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ़ बयान किया। बड़ी बरकत वाला है वो कौन? रब्बुल आलमीन। क्या बनाया उसने? जाअला फ़िस्समाइ बुरूज, ना सिर्फ आसमान बल्कि आसमान में बुर्ज भी बनाए। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पर बुर्ज से मुराद कौन से बुरूज हैं जो कि मुख्तलिफ़ सियारों में मौजूद हैं। सियारों की मंजिलों को बुर्ज कहा जाता है। इस ज़िम्न में तफसीली बहस सूरह यूनुस के इब्तिदाई असबाक में गुज़र चुकी है और वो बहस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर मैंने आसमान पर मौजूद जो बुर्ज हैं उन पर डिटेल्ड लेक्चर बनाया था, उनकी डिवीज़न पर डिटेल्ड लेक्चर बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो यूट्यूब पर मौजूद है। उसको सुन लीजिएगा और जिन्होंने पहले सुन रखा है वो उसूल बरकत के लिए और ज़हन नशीन रखने के लिए उसको एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और बुर्ज यहाँ पर क्या मुराद ली जा रही है और वहाँ पर तो हमने डिटेल पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन अर्ज़ करती चलती हूँ ताकि वो लोग जो कि न्यू साथ में शामिल हुए हैं उनको मुख्तसरन थोड़ा सा तारुफ़ हो जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि बुरूज से यहाँ पर 7 सय्यारा की जो है ना 7 सय्यारों की वो मंजिलें मुराद ली जाती हैं और इन बुर्जों की तादाद 12 है। इनके नाम हमने अक्सर सुन रखे हैं और मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ। इसका लेक्चर अपलोड हो चुका है डिटेल में यहाँ पर तारुफ़ की गर्ज से और इसलिए भी कि मुख्तसरन इस आयत में क्या बयान किया गया है उसकी तफसील भी मालूम हो जाए, तो मैं ये दोबारा से बयान कर देती हूँ कि ये बुर्ज जो हम आम तौर पर सुनते रहते हैं ये किन सैयारों से, किन सितारों से बिलोंग करते हैं वो पढ़ लेते हैं, उनके नेम्स पढ़ लेते हैं और इन बुर्जों के नेम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमल है, सौर है, जौज़ा है, सरतान है, असद, सुम्बुला, मीज़ान, अक़रब, कौस, जदी, दल्व और हूत। ये 12 बुर्ज हैं और ये रिलेट करते हैं किसी न किसी सियारे से या सितारे से। तो जो 2 बुर्ज हैं हमल और अक़रब ये मरीख़ से बिलोंग करते हैं, उसकी मंजिलें हैं। ठीक है, ज़ुहरा इसके जो ये सियारा है ज़ुहरा और इसके जो बुर्ज हैं वो सौर और मीज़ान हैं और तारिद के जौज़ा और सुम्बला, चाँद का बुर्ज यानी चाँद की मंजिल सरतान, सूरज का बुर्ज असद, मुश्तरी के कौस और हूत और ज़ुहल के जदी और दल्व हैं। ठीक है, तो ये मैंने मुख्तसर से इनकी तारीफ़ात और इनका ताल्लुक़ किन से है, किन सियारों से हैं वो बयान कर दी। तफसीलात के लिए आप लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। फिर रब्बुल आलमीन फरमाता है वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, और रब्बुल आलमीन ने बनाए चिराग और उनमें रोशन कर देने वाला चाँद। यहाँ पर चिरागों से मुराद सितारे लिए जा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला कुछ इस कदर है इंसान के लिए जो ये पूरी कायनात बनाई गई कि ज़मीन आसमान ना सिर्फ क्रिएट किए गए बल्कि इनको सजाया भी गया, बल्कि इनको रिलायबल भी बनाया गया बनीनो इंसान के लिए।
زمین کے لیے رب العالمین فرماتا ہے نہ اس کو میں نے بہت سخت بنا دیا نہ بہت نرم بنا دیا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ بنائے گئے، آسمان تمہارے اوپر چھت بنایا گیا، اور اس آسمان پہ موجود ستارے اور سیارے پھر ان کو بھی مختلف برجوں میں تقسیم کیا گیا، اور پھر روشنی کے لیے قمرم منیرا، روشن چاند آسمان پہ جو تمہیں رات کے وقت وحشت سے، تمہیں رات کے اندھیرے سے بچانے کے لیے، آسمان پہ خوبصورتی پیدا کرنے، زمین پہ ویوز میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، اور چاند کے بے شمار فائدے۔ رب العالمین فرماتا ہے وہی ہے بڑی برکت والی ذات جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی تو ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے۔ دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات گزرتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ نشانیاں اسی لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً ہر بندہ مومن جب اس سورہ کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے خالق کے بہترین تعارف کو پاتا ہے، اپنے مقام کو بہترین طور پر جان سکتا ہے کہ وہ بندہ بشر ہونے کی حیثیت سے کہاں کھڑا ہے، اپنے خالق کے کس قدر قریب ہے، اور اس کا خالق کس قدر عظیم الشان ہے جس نے یہ بڑی عظیم دنیا انسان کے لیے بنائی۔ گو کہ اس بڑی سلطنت کا مالک رب العالمین، خالق رب العالمین، اور بنایا کس کے لیے؟ اپنے پیارے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے عباد، اپنے بندوں کے لیے۔ اور وہ بندے کون سے بندے؟ انہی کا ذکر ہے۔ یعنی رب العالمین فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، میں نے تمہارے لیے یوں اس طرح سے بنایا، اور کس کے لیے؟ اے میرے بندو، تمہارے لیے۔ اور رب کے بندے کون ہیں؟ اب رب العالمین یہاں پہ ان کا تعارف بیان کر رہے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں۔ اور اس آیت پہ مجھے بہت زیادہ پیار اس لیے بھی آتا ہے کہ یہاں رب العالمین نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے وعباد الرحمن، وعبادی بھی تو یہاں پر فرمایا جا سکتا تھا نا، اور میرے بندے وہ ہیں جو کہ آگے پھر صفات وعباد الرحمن، اپنی صفت رحمانیت کا ذکر کیا۔ رب العالمین نے نہایت پیار سے خطاب کیا، نہایت الفت محبت سے ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ پہلی صفت کیا؟ رحمان کے بندوں کی، وہ بندے جو زمین پر نرمی سے یعنی آہستہ چلتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے تھے نا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ رب العالمین کو تکبر کی چال، بڑائی کی چال پسند نہیں ہے، کیونکہ تکبر اس رب العالمین کی ذات کو سوٹ کرتا ہے نا، جو کہ خالق، مالک، رازق، ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز اور اس جیسا بلند کوئی ہونا تو کیا، اس بساط تک پہنچنے پر بھی قاصر ہے۔ رب العالمین اپنا تعارف فرماتا ہے نا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان تمام سے پاک ہے یہ جو اس کی طرف شرک منسوب کیے جاتے ہیں، وہ تو بلند ذات ہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے المتکبر، یہ اسی کو سوٹ کرتی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے، ہم گندے خون سے بنے گئے، ٹھیک ہے، ہماری اصل کیا ہے، ہماری تخلیق کیا ہے؟ ہم ہر وقت گندگی کا ایک ڈھیر اپنے پیٹ میں لیے ہوئے چلتے پھرتے ہیں، ہم اسی مٹی کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ گو کہ نہ ہم پہلے کچھ تھے، نہ اب کچھ ہیں، نہ ہم بعد میں کچھ رہیں گے، تو پھر تکبر کیسا؟ تو پھر بڑائی اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرنا کیوں؟ رینک اور سٹیٹس مرتبہ تو ہے ہی کچھ نہیں سوائے یہ کہ خاک سے پیدا ہیں، خاک میں لوٹا دیے جائیں گے۔ رب العالمین کو اسی لیے یہ پسند نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، کیا کر لو گے تم اس سے؟ تم تکبر کرتے ہو، اس سے کر کیا لو گے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ اس سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی تو دنیا اس سے بہت بلند ہے، ایک انسان کی کیا اوقات ہے اس پہ، میری کیا اوقات ہے بندہ بشر کی کہ میں تکبر کر سکوں؟ میرا اپنا ہے کیا؟ رب فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں جو تجھے دی گئی ہیں تم میری طرف منسوب کر، میں
خوش ہو کر تجھے اور عطا کر دوں گا۔ تو ذہین ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے ذہانت دی۔ تو خوبصورت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے حسن دیا۔ تیرے پاس دولت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، رب العالمین نے تجھے رزق کی فراوانی دی۔ غرض جو بھی نعمت ہے شکر ادا کرنے کے لائق ہے اور اس پر شکر ہی واجب ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ذاتی کمال سمجھنا۔ پہلی سٹیج اس کی عجب ہے، خود پسندی۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی سخت ناپسندیدگی کے اظہار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا سٹیپ ہے جو یہ عجب کا، خود پسندی کا، جو اپنے کمالات جو رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہیں ان کو اپنی ہی طرف منسوب کرنا، ذاتی طور پر اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنے لگنا۔ ٹھیک، رب فرماتے ہیں میرے بندے زمین پر نرمی کے چال چلنے والے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے بارے میں سیرت نگاروں نے کیا خوب لکیر کھینچی ہے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے دیکھا اور ان کی روایت کی، اور مختلف صحابہ کرام سے یہ روایت ثابت ہے، ہم تک پہنچی۔ اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گو کہ اس طرح چلتے جیسے کسی بلند ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں، کہ تمام کائنات کے سردار ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلند ذکر، بلند مرتبہ عطا کیا، اور چال اس طرح سے ہے گو کہ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں، یعنی جھکی ہوئی، یعنی درمیانی چال۔ اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، بجائے اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں کہ رب العالمین نے مذمت کس چیز کی، تیز رفتاری کی، متکبرانہ چال کی، اور رب العالمین نے پسند کس کو کیا، جو چلتے ہیں زمین پہ ہونن، آرام سے، آہستگی سے، نرمی سے۔ تو ہم کس طریقے کو اپنائیں یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی اسلام انسان کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، اسلام انسان کی معاشرتی تربیت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایتھکس سے سکھاتا ہے۔ تو ہم ایتھکس کس طرح سے سیکھ پاتے ہیں؟ اگر ہم احادیثی رسول کو دیکھیں تو اسلام خواہ مرد ہے خواہ عورت کو تو ہم نے سورہ نور میں ابھی گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے نا، کہ اپنے پاؤں کو بھی اس قدر زور سے نہیں مارتی کہ کوئی ان کی طرف دیکھے اور متوجہ ہو۔ چال میں جب پاؤں قدم اٹھانا ہے تو اس پہ بھی آواز پیدا نہ ہو۔ عورت کو تو اس قدر رب العالمین کی طرف سے رینک دیا گیا، عزت اور مرتبہ دیا گیا اور پسند کیا گیا کہ عورت یوں چلے۔ اور پھر مرد کو، اور یہاں پر اجتماعی طور پر ذکر ہے کہ تیز تیز بھاگنا، تیز تیز چلنا، یہ ایک معیوب بات ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بات کرتے ہیں ان سے جہالہ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہاں پر بس سلام سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی جاہل آئے سامنے اور کسی جاہل سے سامنا ہو علمی اعتبار سے، اور اس کی نیت بھی مزید جھگڑا کرنے کی ہو، تو اس سے ہر وہ کلام سے بچا جائے جو جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس سے وہ بات کہی جائے جو بے ضرر ہو۔ تو ایسا جاہل جو کہ نقصان پہنچانے والا ہو، تو جب اس کے ساتھ اس سے سامنا ہو تو کہہ کر گزر جائیے بس سلام۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ جو بیہودہ باتیں ہوتی ہیں ان سے گزر جاتے ہیں سلامتی سے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو وہ جاہل جو سامنے آئے اور وہ بحث کرنے، جھگڑا کرنے، فساد مچانے کی نیت سے سامنے ہو، تو پھر اس سے کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جائے؟ ایسی بات کر کے گزر جائیں جو کہ بالکل بے ضرر ہو، اور ایسے جھگڑے اور فساد سے بچا جائے، ایسی زبان سے الفاظ نکالنے سے بچا جائے جو جھگڑے کی طرف لے جائے، کیونکہ سامنے والے کی نیت ہی جھگڑا کرنے کی ہوگی۔ ہماری اصلاح کی بھی ہوئی تو وہ ہم اس سے ڈبل نقصان اٹھائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے رب العالمین فرماتا ہے کہ عباد الرحمن گزر جاتے ہیں ان کے پاس سے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو بس سلام کر دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات بسر کر دیتے، رات گزارتے ہیں۔ میں اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور
اسی کا جواب ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ اٹھا، رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کر دی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس میں سے تقریباً 4 نمازیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبح کی ہیں۔ مغرب کو بھی اس طرح سے انکلوڈ کر دیں کہ چلیں اس وقت دنیا جاگ رہی ہوتی ہے اور چہل پہل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عصر بھی دن کی، ظہر بھی دن کی، فجر بھی دن کی۔ اور پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں عمومی طور پر، عام مسلمان جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے تب بھی دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہت سونے کے اوقات نہیں ہوتے۔ اور جو خواتین گھر میں پڑھتی ہیں بہرحال 10 بجے 11 بجے، کیونکہ اس کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو ہم رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ سوچ رہی تھی کہ 5 فرض نمازوں کے بعد بھی رب العالمین اپنے عباد الرحمن کا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے وہ بندے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ تو ایسی کون سی چیز ہے جو رات کے قیام میں چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک طرف رب العالمین سورۃ المزمل میں فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رب العالمین سورہ مزمل میں رات کے قیام کی فضیلت ارشاد فرما رہا ہے، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبق ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ اسی کو ایک اور آیت سے جوڑتے ہیں، وہ آیت آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ آیت ہے آپ کے سامنے، رب العالمین ایمان والوں کا وصف ایک اور جگہ بیان کرتا ہے، وہ ہے سورۃ السجدہ۔ اس کی آیت ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرما رہے ہیں، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کریں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی اپنی خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں، راتیں بسر کرتے ہیں عبادت میں۔ پھر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیول کی عبادت کر رہے ہیں، رات کو اس لیول کا قیام کر رہے ہیں کہ رب العالمین فرما رہا ہے پیار سے، لاڈ سے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے محبوب، آپ رات کو قیام تو کریں، ہاں مگر ذرا کم کر لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس لیول کا قیام کر رہے ہیں کہ رب کی طرف سے حکم آتا ہے کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیجئے۔ اور ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، جو ہم بلا شبہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو ہم ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور پراؤڈ امتی، پراؤڈ ٹو بی امتی، اس طرح کے ہمارے سٹوری، سٹیٹس اور سب کچھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے بحیثیت انسانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوقات میں انسان بنا کے ہمیں شرف بخشا، اور اس میں مسلمان بنا کے، اور مسلمان بنا کے پیارے نبی کا امتی، یہ تو شرف دینے کی حد کر دی رب العالمین۔ اس نعمت کا بلا شبہ پوری زندگی بھی ہم شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہ ہو۔ تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ یہ سوال پھر میرے ذہن میں اس واقعے سے اٹھا، وہ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں تو کیا میں نے کبھی تھکا دینے والا سجدہ کیا؟ کبھی میں نے تھکا دینے والا قیام کیا؟ کبھی میں رات کو اپنی نیند کو چھوڑ کر سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قیام کے لیے کھڑی ہوئی؟ کیا میں نے رب العالمین سے محبت کا اظہار کیا یوں؟ تو اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو نہ تو یہ اللہ کے نبی سے محبت کا حق ادا ہوا، نہ اللہ سے محبت کی کوئی نشانی ہے۔ رب العالمین کو محبوب ہیں فرض نمازیں، لیکن اس سے محبوب ترین عمل ہے کہ انسان رات کے تیسرے پہر، نصف رات میں کہیں کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جو ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، یہ دل کا ڈائریکٹ کنیکشن رب العالمین سے جوڑنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں انسان کی انٹینشن بھی کلیئر ہوتی ہے، اس میں فوکس بھی کلیئر ہوتا ہے، ارد گرد والے تمام جب سو رہے ہیں، شور و غل نہیں ہوتا، تو ڈائریکٹ عبادت پہ فوکس ہوتا ہے۔ انسان کی روح بھی اس وقت سب سے زیادہ پرسکون فیل کرتی ہے۔ اس وقت میں جو لطف آتا ہے وہ لطف ہی الگ ہے، تلاوت کا، نیکی کا، سجدے کا، پھر فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو الحمدللہ تمام مسلمان کرتے ہیں،
فجر کے بعد نماز پڑھنے کی روٹین ہے الحمدللہ۔ اللہ سب کو 5 وقت کی نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 5 نہیں پڑھتے تو ان میں سے فجر لازمی پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے لیکن فجر کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اتنا ایمان اب تک باقی ہے، اللہ اس میں بڑھاوا عطا فرمائے، اللہ اس کی تقویت ہمیں بخشے، اللہ اس میں حلاوت عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ کیونکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر رات کے تیسرے پہر اٹھنا مشکل ہے، طبیعت پر گراں ہے، تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہم جتنا بھی اپنے روح کے اینٹی جا کے نہیں اٹھ رہے، ہم نہیں اٹھ رہے رات کے تیسرے پہر، ویسے ہماری نمازیں مکمل ہیں، تو ہمارے لیے بھی نوید ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی دین اسلام میں بہت اعلیٰ درجہ کا رینک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے نماز فجر بھی با جماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم اپنی فرض نمازوں کو بھی پوری انٹینشن سے پڑھ رہے ہیں تو رب العالمین فرما رہے ہیں میں تمہیں رات کے قیام کا، قیام اللیل کا ثواب بھی عطا کروں گا۔ لیکن بہرحال یہ اس صورت کے لیے ہے کہ جب ہم کوشش کریں، یعنی یہ ہماری ابتدا ہے، انیشیل سٹیج ہے، ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قیام اللیل نہیں کر رہے، تو ہم ان 5 نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں، رب العالمین قیام اللیل کا ثواب دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قیام اللیل کی طرف بھی کوشش کریں، اور الحمدللہ یہ روٹین بنتی ہے رمضان سے، تو رمضان المبارک کے بعد سحری اور پھر دن چڑھتے وقت تک، ٹھیک ہے، اس وقت میں عبادت کی روٹین بنائیں، انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ روٹین سلامت رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے سب کے دلوں میں سکینہ نازل فرما دے، اور دین اسلام میں یہ جو عبادات کے طور طریقے ہیں، اور خاص طور پر عباد الرحمن کا جو ذکر ہے، ان کیٹیگریز میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 64 مکمل ہوتی ہے، میں نے بہت ڈیٹیل سے اس پہ بات کر لی ہے، اور کوشش میری یہی تھی کہ اس رکوع کو ہاف اس لیکچر میں کمپلیٹ کر لیتے اور ہاف نیکسٹ لیکچر میں، لیکن انشاءاللہ اب باقی کی آیات نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔